खेडांगे ना खेडन देंगे। मियां साहब जानते हो साडी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके मौजूदा जमा साल सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त करप्शन और ख़राब गवर्नेंस के खिलाफ तहरीक की सरबराही कर रहे हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत जहाँ है, यानी कि सूबा सिंध, वहाँ की बदहाली भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। बदनज़मी, करप्शन और मेरिट का खात्मा यहाँ के लिए एक आम बात है, लेकिन ये भी बहुत अहम बात है कि ये बदनज़मी अब इस लेवल तक पहुँच गई है कि ऐसे मंसूबे जिसको खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिसकी इब्तिदा की, जिसे मौसूम किया बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से, उसकी भी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। बाकायदा ऐसा लगा है कि गरीबों को और लावारिसों को, जिनके लिए एक स्कीम का ऐलान किया गया था सन 2011 में कि इनको प्लॉट दिए जा रहे हैं, गरीब घरानों को रिहाइश के लिए 9.5 अरब मालियत से शहीद बेनज़ीर भुट्टो टाउनशिप, जिसका आगाज़ 5 साल कबल किया गया था, वो उसके लिए 50,000 अफराद को प्लॉट देने का ऐलान किया था और जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद इसका इफ्तिताह किया था। ये बदहाली की और बदनीयती की और बददियानती की बनी हुई एक तस्वीर नज़र आती है। इन तमाम अजला की साइट्स जहाँ पर के ये प्लॉट्स मिलने थे, जहाँ पर तरक्याती कामों के हवाले से इतलात के मुताबिक 4 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, और 4 अरब खर्च हो गए, वादे ही रह गए, 5 साल गुजर गए हैं। ना बिलावल भुट्टो जरदारी को इसकी परवाह है, ना पीपल्स पार्टी को, ना वजीर आला सैयद कायम अली शाह को। इसका अहवाल दिखाते हैं इख्तियार खोकर की हमारे नुमाइंदे खुसूसी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कराची का पसमानदा इलाका लियारी, जहां नजमा अपने 4 यतीम बच्चों के साथ अपने भाई के इस छोटे से मकान में रहती है। इस मकान में उसका भाई भी अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ रहता है। नजमा को अपने जाती घर के लिए उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आई जब उनका हुकूमत सिंध की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउनशिप स्कीम में मुफ्त प्लाट निकल आया। लेकिन ना अलाटीज को कब्जा मिला, ना इलाके में पानी, बिजली और गैस के कनेक्शन लगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख में शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ये प्लाट मिला। अब वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और हम चाहते हैं हमें कब्जा मिल जाए और वहाँ पानी, बिजली, गैस आ जाए ताकि हम यहाँ से अपने घर पे शिफ्ट हो जाएं, चले जाए अपने घर पे। कराची हॉक्स बे के इलाके में ये है वो साइट जहाँ 18,000 खुशनसीबों को मुफ्त प्लाट अलाट किए गए। मंसूबे के तहत कराची की साइट पर तामीर करदा ये एक बहुत बड़ा बरसाती नाला है जो करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर किया गया है। लेकिन इस मंसूबे में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इसकी स्टोन पिचिंग इस्तेमाल होने से पहले ही जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। I'd like to congratulate Chief Minister Sindh, the government of Sindh, for this fantastic project. अरबों रुपए मालियत की इस स्कीम के पहले मरहले में 8 अजला के 27,500 प्लाट देने का इफ्तिताह 2.5 साल पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। प्लाटों की तकसीम के लिए कुरानंदाजी की तकरीबें और तकारीर हुई, लेकिन शायद किसी ने पलट कर नहीं देखा। So we promised roti, kapra and makan, and here you go, मकान मिल गया। इसी स्कीम के तहत ठट्टा में गरीबों को रिहाइश के लिए दलदली जमीन दी गई है जो चारों तरफ से सीम नालों और सेवरेज के पानी में घिरी हुई है। जिला सजावल के अलाटीज भी अलाटमेंट ऑर्डर लिए दर बदर हैं। हम यहाँ प्लाट देखने आए हैं, लेकिन हर रोज आते हैं, प्लाट देखे जाते हैं और यहाँ है तो कुछ भी नहीं। कागजात भी बिल्कुल मिले हैं, कागजात हमारे पास हैं हाथ में,
लेकिन अभी तक कोई किसी ने नहीं पूछा है कि आपका प्लाट कहाँ है। यहाँ तो खंडराट बने हुए हैं, मिट्टी कच्ची लगी हुई है। टंडो मोहम्मद खान में अलाट करदा प्लाटों तक पहुंचने के लिए राब्ता सड़कें ही नहीं बनाई गई तो दीगर तरक्याती काम क्या होते। बेनज़ीर भुट्टो टाउनशिप स्कीम की ये टंडो मोहम्मद खान साइट है। यहाँ पर 170 अफराद को प्लाट तो अलाट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर गटर लाइन बिछाने के अलावा दूसरा कोई भी तरक्याती काम अभी तक शुरू ही नहीं हो सका। हैदराबाद के 5000 गरीब घरानों को शहर से 25 किलोमीटर दूर प्लॉट अलाट किए गए हैं। यहाँ पर तरक्याती काम अधूरे हैं, लेकिन पत्थर तोड़कर बेचने का गैर कानूनी धंधा उरूज पर है। और कुछ दिन ये काम जो रुका रहा कुछ फंड्स की वजह से, जैसे हमारे एडीपी की फंडिंग्स होती है, लेकिन इतना ऐसा जितना ज़्यादा नहीं रुका रहा। यहाँ पे डिचेस थी, उसमें वो बनी हुई क्वारीज बनी हुई थी और लोग उसमें से वो निकालते, रोडी वगैरह वो निकालते। 4 अरब रुपए के अखराजात के बावजूद मंसूबे का बुनियादी काम न होने पर हुक्काम का कुछ यूं कहना है। यूटिलिटी सर्विस के लिए ये है कि जो भी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट है सबसे हमने मीटिंग्स की हैं, उनको हमने खतूत भी लिख दिए हैं। टंडो मोहम्मद खान और सजावल में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी रोड की, जिसकी वजह से मटेरियल भी नहीं जा सका। इधर नजमा समेत हजारों गरीब अलाटीज को ये मालूम ही नहीं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर मिलने वाले प्लॉट पर घर तामीर करने के लिए इन्हें और कितना इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन फुरकान अली और साकिब बशीर के हमरा प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए इख्तियार खोकर, दुनिया न्यूज़, कराची। ये है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कीम का हाल, जिसका ऐलान खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था आज से 5 साल कबल, जब उन्होंने कहा था कि घर तो मिल गया। सिंध का दारुल हुकूमत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची इससे बदतर सूरत हाल में है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने पिछले साल कराची के लिए भी 15 सितंबर को तरक्याती कामों के लिए 150 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। 150 अरब रुपए के पैकेज का हाल बाकायदा इसका ऐलान उस वक्त के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने किया था, जिसमें बताया गया था कि तरक्याती पैकेज के तहत कराची की पानी की फराहमी के लिए 45.5 अरब रुपए, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 17 अरब 36 करोड़ रुपए, बागों और सीवरेज की पानी की निकासी की स्कीमों के लिए 28 अरब और 20 करोड़ रुपए और डिजास्टर मैनेजमेंट और फायर फाइटिंग सर्विसेज के लिए 8.9 अरब रुपए, जबकि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम की बेहतरी और उसकी मुताल्लिक़ा स्कीमों के लिए 12.1 अरब रुपए मख्सूस किए गए थे। उस वक्त के वज़ीर बल्दियात ने यह भी कहा था कि 6.6 अरब रुपए पार्क्स की तामीर और उनकी बहाली, 6.5 अरब रुपए सालाना वेस्ट मैनेजमेंट और 82 करोड़ रुपए इमरजेंसी सर्विसेज और 2 अरब रुपए दीगर शहरी सहूलतों पर खर्च किया जाएगा। कराची का बच्चा इस बात की गवाही देता है कि इसमें से किसी स्कीम पर किसी अंदाज से भी इतने करोड़ों, इतने अरब, 150 अरब तो क्या 150 लाख भी और 150 हज़ार भी किसी शहर के किसी इलाके में नजर नहीं आते। इसका ऐलान भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया था। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर ने। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब। ये बताइएगा, पहले तो बेनज़ीर भुट्टो टाउनशिप स्कीम 5 साल हो गए हैं, आपको क्या लगता है कि इस सूरत हाल में कितने मजीद साल लगेंगे कि इस स्कीम पे जो है इसकी अमली शक्ल नजर आए, या ये कि ये इस दौर में या हालिया इस तारीख के इस दौर में ये होना मुमकिन नजर नहीं आता है? ये कामरान साहब, ये जो बात है हमने जब साइट पे देखा है और मुतल्लिका हुकाम से जो बातचीत की है, वो ये नज़र आ रहा है कि ये इस स्कीम को मुकम्मल होने में अभी बहुत सारा टाइम लगेगा। जैसे अब सबसे बड़ी जो साइट है वो कराची की है, जहाँ 18,000 लोगों को प्लाट अलाट कर दिए गए हैं और उनमें से 16,500 लोगों को सनदें दे दी गई हैं। जब हम साइट पे गए तो साइट पे काफ़ी काम अधूरे थे और जो काम हुए हैं तो वो इंतहाई नाके से आप रिपोर्ट में देखा। इस हवाले से जब हमने मुतल्लिका हुकाम से पूछा कि इस पर पानी, बिजली, गैस कब आएगी, तो उनका ये कहना है कि यहाँ पानी तब आएगा जब K4 मंसूबा जो कराची वाटर बोर्ड का जब कंप्लीट होगा। तो वाटर बोर्ड वालों ने कहा है कि K4 मंसूबे से हम यहाँ पानी देंगे। अब K4 मंसूबा जो अभी शुरू ही नहीं हुआ, जो अभी प्लानिंग में है, अब वो बनेगा, वो मुकम्मल होगा, उसके बाद इस स्कीम को पानी मिलेगा। और जब पानी मिलेगा तो उसके बाद यहाँ ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें कितने बरस और लगेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जो कराची के लिए बिलावल भुट्टो ने 150 अरब रुपए की तरक्याती कामों का ऐलान किया था, जाहिर है कि शहर का एक चप्पा गवाही देता है कि इसका शायद आधा फीसद भी कहीं नजर नहीं आ रहा है, ये कहाँ हवा हो गया? जी कामरान साहब, ये बहुत अजीब बात है कि हमने
महकमा मनसूबा बंदी तरक्की सिंध, महकमा बल्दियात सिंध, महकमा खजाना, इन सब से ये मालूम किया है और कहीं भी कराची पैकेज के नाम से कोई कंबाइंड कोई पैकेज नजर नहीं आ रहा। कहीं भी रिकॉर्ड पे सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है कि कोई 150 अरब रुपए का कराची पैकेज सिंध हुकूमत के उसमें मौजूद हो। जब हमने हुकाम से मालूम किया तो फिर ये सब कुछ किया था। मैंने नजमी आलम से पूछा जो सेक्रेटरी जनरल के पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैं और जो नासिर शाह के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैंने कहा भाई ये क्या है 150 अरब रुपए का पैकेज कहाँ गया, आपने अनाउंस किया था? तो उन्होंने कहा था कि ये हमारा बल्दियाती इलेक्शन के मंशूर का उसके मुहिम का हिस्सा था। जो बल्दियाती इलेक्शन मुहिम हो रही थी तो हमने ये अनाउंस किया था और अगर बल्दियाती इलेक्शन में हम लोग जीत जाते, पाकिस्तान पीपल पार्टी कराची में जीत जाती तो फिर हम इस मंसूबे पर काम शुरू कर दे। अब चूंकि हम जीत नहीं सके तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस पर क्या किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त रिकॉर्ड पे कराची पैकेज के नाम से सिंध गवर्नमेंट के किसी भी एडीपी बुक में, किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में कराची पैकेज के नाम से कोई भी स्कीम मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इख्तियार खोकर और आप खुद फैसला कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं कि ये वादों की क्या कैफियत है, ये वादे किस तरह के होते हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो के नाम से हो, चाहे वो इसका इफ्तिताह खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी करे। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत सिंध के मौजूदा वज़ीर बल्दियात जनाब जाम खान शोरो। बहुत बहुत शुक्रिया शोरो साहब। सबसे पहले तो ये बता दीजिए 5 साल हो गए, 2011 में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बेनज़ीर भुट्टो टाउनशिप स्कीम का ऐलान किया था। सिंध के तमाम बड़े शहरों में ये 50,000 लावारिसों गरीबों को प्लॉट दिए गए थे कि उनके लिए घर का बंदोबस्त हो सके। 5 साल गुजर गए हैं, घर तो दूर की बात है, वहाँ ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना कोई तरक्याती मंसूबा है। 5 साल गुजर जाने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के नाम की ये टाउनशिप स्कीम बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिसका ऐलान किया था, ये लावारसी की एक तस्वीर नज़र आती है। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? मेहरबानी कमरान भाई, हमेशा आपने एक पॉजिटिव काम किया है और हमेशा एक मसले के ऊपर बात करते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के लिए मैं आपको बता दूं, जमीन एक्वायर की गई है। टाउन में प्लाट्स देने का वादा किया गया था जो बैलेटिंग के थ्रू जिन लोगों के प्लाट निकले थे। घर बनाने का नहीं था, उसमें 120 गज के प्लाट्स का था। उस प्लाट्स को बैलेटिंग के थ्रू ट्रांसपेरेंट तरीके से उन लोगों को दिए गए। उसके बाद जमीन की अवेलेबिलिटी मिली, जमीन की अलॉटमेंट हुई, उसके वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं आपको बता दूं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन जो हक्स बे के ऊपर है, वहाँ पे डेवलपमेंट कुछ हुई है और कुछ डेवलपमेंट के टेंडर प्रोसेस में हमारे पास है। हैदराबाद में भी जमीन एक्वायर की गई, उनकी डिमार्केशन कर दी गई और वहाँ पे इंटरनल डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इस तरह मुख्तलिफ अज़ला में जहाँ जहाँ पे ये हुई है, रिसेंटली भी हमारे डेवलपमेंट के काम वहाँ पे कुछ हुए हैं और कुछ पाइपलाइन में है। तो ये कहना कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई या उनको प्लाट नहीं मिले, प्लाट्स का वादा था और प्लाट्स वो थ्रू बैलेटिंग दिए गए हैं। जी, मगर शोरो साहब वहाँ डेवलपमेंट का आपको खुद देख रहा होगा, हम अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं डेवलपमेंट का क्या हाल है। लेकिन एक और चीज़ बहुत अहम है कि जो कराची के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने 150 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। अभी हमें बताया गया कि दरअसल वो बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा था, कैंपेन का हिस्सा था। मगर अब से कुछ अरसे कबल आप उस वक्त वज़ीर बल्दियात थे, ये ऐलान हुआ था कि कराची की तरफ तवज्जो दी जा रही है, फ़िलहाल सड़कों की पैचिंग का काम होगा, वो सड़कें जो टूटी फूटी हैं उनको कुछ उसकी मरम्मत की जाएगी। 26 सड़कों का बताया गया था। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब ने एयरपोर्ट से कायदाबाद तक की रोड बनाने का ऐलान किया था, उसको भी अब कई हफ्ते गुजर गए, इसमें से किसी जगह पे कोई काम होता नज़र नहीं आया। अगर कहीं हुआ है तो आप बताइए, और ये क्यों ऐसे ऐलानात होते हैं जिस पे अमल नहीं होता? कामरान भाई, जो सड़कों के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब ने उस पर इफ्तिताह किया था, N5 का बोलते हैं, वो एयरपोर्ट से कायदाबाद तक बनाई जा रही है। पैसे रिलीज हो गए हैं, टेंडर प्रोसेस हो गया है इसका। मैं आपको बता चलो, PIDC ब्रिज का ऐलान हुआ था, PIDC ब्रिज कलरी पिक्चर नाले का ऐलान हुआ था, कोरंगी में रोड के बनाने के हवाले से बात हुई थी। तो कुछ मुख्तलिफ रोड थे जिनकी पैच वर्क और नए रोड बनाने के लिए पैसे रिलीज हो गए, टेंडर प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया है, ठेके अवार्ड हो गए हैं। ये मैं आपको बताना चलूँ, खाली वादे नहीं थे और ये काम हो रहे हैं और हो जाएंगे। अच्छा, मैं दूसरी बात के ऊपर चलूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो पैकेज का ऐलान किया था
اس میں سے ابھی ریسنٹلی 10 ارب روپے جو ابھی ہمیں کراچی پیکیج میں ملے ہیں اس میں جو بھی اسکیمیں تھی وہ ابھی اٹھائی گئی ہیں. نیکسٹ بجٹ میں انشاءاللہ وہ اسکیمیں آ جائیں گی ہمارے بجٹ میں اور کمپلیٹ کی جائے گی. اور چلتے چلتے شورو صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ جو پرائم منسٹر نے گرین لائن کا اعلان کیا تھا اس پہ زبردست اور بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے. وہ لائنز وہ میٹروز جو کہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنی تھی اس پہ کب حرکت نظر آئے گی کہ عوام دیکھیں گے کہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے گرین لائن پہ کراچی میں بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے جو کہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا جس کا اور پرائم منسٹر اس کو سپروائز کر رہے ہیں. گرین لائن کے ساتھ گولی مار ایک انڈر پاس ہے وہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے جو پروونشل گورنمنٹ کرا رہی ہے. کامران بھائی بڑی بدقسمتی ہے ہماری جو سینٹرل میں فیڈرل گورنمنٹ جو پی ایس ٹی پی بناتی ہے اس کا 5% بھی سندھ کے اسکیموں کے اوپر وہ خرچ نہیں کرتی. اگر ہمیں اپنا ڈیو شیئر مل جائے اگر پی ایس ٹی پی جو فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے اس میں سندھ کی پاپولیشن کے حوالے سے ہی وہاں کی بجٹ میں اگر کوئی پیسے رکھ دیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لیے بہت زیادہ اسکیمیں ہوں گی. ہمیں اپنا ڈیو شیئر نہیں مل رہا کامران بھائی. یہ اگر آپ اپنا کبھی ایک پروگرام کر دیں تو اب آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو لائنز ہے دوسری اس کے لیے نہ پیسہ ہے نہ اسکیم ہے نہ یہ ہوگا یعنی کہ اس کے بارے میں کراچی والا سوچنے بھول جائیں فی الحال؟ کراچی میں جو منصوبہ آپ بول رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے شروع کیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے پی ایس ڈی پی میں سندھ گورنمنٹ کو یا صوبہ سندھ کو بہت کم شیئر دیا جا رہا ہے. اور اگر آپ ایک دن پروگرام کریں پی ایس ٹی کے اوپر جو فیڈرل گورنمنٹ اپنی منصوبے بناتے ہیں جو ابھی بجٹ آ رہا ہے اگر ایک پروگرام کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا سندھ گورنمنٹ کو نہ ہونے کے برابر. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو یہ ایک بڑی بات ہے جس کا اعلان ہوا ہے کہ جو ایک تو گرین لائن بنا رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ جو پروونشل گورنمنٹ نے کراچی میں ماس ٹرانزٹ کے لیے میٹرو لائنز بنانی تھی اس کی کیا کیفیت ہے؟ کامران بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرانسپورٹ کے اوپر اگر آپ پروگرام کرنا چاہیں میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پی ایس ٹی پی جو فیڈرل گورنمنٹ اپنے منصوبے بناتے ہیں جو ابھی بجٹ میں آئیں گے اس میں صوبہ سندھ کو بہت کم شیئر دیا جاتا ہے. اس کو اپنا حصے کا شیئر پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں نہیں ملتا. یقیناً فیڈرل گورنمنٹ گرین لائن بناتی ہوگی لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے منصوبے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو بنانے چاہیے اور صوبہ سندھ کو اپنا حق دینا چاہیے پاکستان کی بجٹ میں. بہت بہت شکریہ جناب بہت بہت شکریہ. صوبائی وزیر بلدیات ہمارے ساتھ ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے شہباز تاثیر 4 سال بعد رہا ہوئے اغوا رہے 4 سال تک اب جو انہوں نے اپنی کہانی سنائی ہے اس 4 سال کے کچھ حصے کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لرزہ خیز داستان ہے شہباز تاثیر نے جو اپنی قید کی بتائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. تقریباً 4.5 سال بعد واپسی ہوئی تھی پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کی جن کو 26 اگست کو سن 2011 میں لاہور سے ان کے گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا. 4.5 سال بعد 8 مارچ 2016 کو ان کا سراغ لگا تھا جب وہ بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے کے ایک ہوٹل میں پائے گئے تھے اور وہاں سے پھر ان کو ان کے گھر پہنچایا گیا تھا. 4.5 سال تک شہباز تاثیر پر جو گزری ہے اس کے بارے میں معلومات کی تمنا خواہش صرف پاکستانیوں کی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہے. اب پہلی بار شہباز تاثیر اس بھیانک 4.5 سال کی قید کی کہانی سنا رہے ہیں اور وہ کہانی کا جو انداز ہے اور اس میں جو معلومات سامنے آ رہی ہے جو اطلاع وہ دے رہے ہیں وہ بھیانک کی تشدد کی ایک بہیمانہ ظلم کی داستان ہے جو کہ سامنے آ رہی ہے. ایک تازہ ترین انٹرویو میں جو بی بی سی اردو سروس کو دیا شہباز تاثیر نے بتایا کہ اغوا کاروں نے ان پر کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے کوڑے برسائے یہاں تک کہ زمین میں گاڑ دیا کمر پر بلیڈ سے چیرے لگائے ہاتھ پیروں کے ناخن نکال لیے ہونٹ سی دیے اور ایک ہفتے تک ان کو بھوکا رکھا گیا. شروع کیا تھا مجھے درا مارنے سے کوڑا مارنے سے. دے لاسٹ بھی مجھے تقریباً 500 بار سے زیادہ انہوں نے مارا 3-4 دنوں میں. اٹ اسٹارٹڈ آف اس طرح پھر میری کمر بلیڈوں سے کاٹی پلاس لے کے فلیش میری کمر سے انہوں نے نکالا میرے سارے ناخون ہاتھوں کے پیروں کے نکالے مجھے زمین میں دفنا دیا 7 دن ایک دفعہ 3 دن ایک دفعہ
3 दिन तीसरी दफ़ा मतलब दफना दिया, जस्ट हेड इन द ग्राउंड. स्टाव करते थे. जनरली पहरेदारों का रवैया बहुत मतलब यू नो दे सोड माई माउथ शट. मेरा मुंह सुई धागे से बंद कर दिया, स्टिच कर दिया. खाना नहीं दिया 7 दिन या 10 दिन, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली. ये भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाला सलूक उन्होंने बताया अज़्बक जंगजुओं ने किया. शहबाज तासीर ने कहा कि वो पहले दिन से ही उज़्बक जंगजुओं के पास थे और जिनकी तंजीम इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान कहलाती थी, उसने उनको यरगबाल बनाया था. ये वही उज़्बक दहशतगर्द थे जिन्होंने कराची एयरपोर्ट पर हमला किया था और उन्हें लाहौर से वज़ीरिस्तान और फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान मुंतकिल किया गया था. शहबाज तासीर ने बताया कि उन्हें पता था कि कराची एयरपोर्ट पर हमला होने वाला है क्योंकि उज़्बक उसकी गुफ्तगू कर रहे थे. मैं सिर्फ एक ग्रुप के साथ था, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान. ये उज़्बेक ग्रुप है. लाहौर से मीर अली मुझे लेके गए विच इज़ इन वज़ीरिस्तान, और मीर अली में हर महीने मुझे शिफ्ट करते थे. मैं मीर अली में आई थिंक 2014 की जून तक था जब इन्हीं उज़्बेकियों ने कराची एयरपोर्ट पे हमला किया. जिस दिन उन्होंने एयरपोर्ट पे हमला किया, इनको पहले से पता था क्या मतलब इसकी रिएक्शन क्या आएगी हुकूमत से और फौज से. एंड इन्होंने मुझे शवाल जो दाता खेल से आई थिंक रास्ता जाता है, इट्स अ वैली, उधर लेके गए. एंड उधर मैं फरवरी 2015 तक था. एंड उसके बाद हम अफ़गानिस्तान गए. गोमल के रास्ते से वी वेंट टू ज़ाबुल एंड अरगंदब गए. एंड मतलब जगह दे वुड चेंज हर महीने 2 महीने. सिर्फ यही नहीं बल्कि शहबाज तासीर ने जो सहा वो ड्रोन हमला भी था जो उनकी मौजूदगी में हुआ जब अलकायदा के एक सीनियर कमांडर अबुल यहया अल-लबी को ड्रोन हमले में हलाक किया गया. इसकी भी तफसील बताई है शहबाज तासीर ने. आई वॉज इन मैं एक ड्रोन हमले में था. आई थिंक एक अलकायदा का बहुत सीनियर लीडर था, कमांडर था, मीर अली मेरान शाह के बीच. उसका नाम अबू यहया लिबी था. मुझे ये बहुत बाद में पता चला. ड्रोन स्ट्राइक उसको ऑब्वियसली टारगेट कर रही थी, बट आई वाज राइट नेक्स्ट टू हिम. और मैं एक फ़र्क कमरे में था. ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पता था मैं किधर हूँ, कोई आइडिया नहीं था. वो ड्रोन स्ट्राइक हुई है एंड छत और दीवार मेरे ऊपर गिरी है. मैं 2 बार बहुत लकी था ड्रोन स्ट्राइक्स में. जेट्स में तो आई थिंक एक बार 100 मीटर के करीब था एक जेट स्ट्राइक के. एंड आई डोंट नो कैसे फ्रैंकली एक मतलब पीस में मैं आपके सामने बैठा हूँ. और फिर शहबाज तासीर ने यह भी बताया कि उज़्बेक अगवाकारों से वो खुद भागे थे. एक अफगान ने उनकी मदद की थी और वो वहाँ से निकलते हुए पाकिस्तान पहुँच गए थे. अब वक्त हुआ है ब्रेक का. इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन भी देखेंगे, जिसके बाद हमारी दूसरी अहम खबरें. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ. पनामा लीक्स के हवाले से सिचुएशन अंडर कंट्रोल नजर आती है. कल वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतालबे के हवाले से कल पार्लियामेंट के सामने पेश हुए. पनामा पेपर्स पर अपना माफ़ी ज़मीर पेश किया, तरतीब से बताया उनके असासों की सूरत हाल. उसके साथ ही हिज़्ब इख्तिलाफ का कलीदी मुतालबा तस्लीम कर लिया कि पनामा पेपर्स के हवाले से हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान बाहम मुशावरत हो और इसके लिए TOR तरतीब दिया जाए. आज इसका मुस्बत रद्द-ए-अमल आया है और हिज़्ब इख्तिलाफ ने फैसला किया है कि वो फौरी तौर पे पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली और सेनेट से अपना बॉयकॉट ख़त्म कर रही है और हुकूमत के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात की तैयारी में लग गई है. मेहरबानी करके वो इस हाउस में आए, आके हम पे इत्मीनान मिले. एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जो इत्तफाक राय से जामे टर्म्स ऑफ रेफरेंस
और दीगर मामलात को हतमी शक्ल दें। इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ, हम हालात को बिगाड़ना नहीं चाहते। इस ऐवान में ऐसी मुशावरत का एहतमाम करें जिस पर पूरी कौम को एतमाद हो। मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें। नेगोशिएशन होनी चाहिए, हमें बैठ के TORs के ऊपर बात करनी चाहिए। कल की वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद हिज़्ब इख्तलाफ बहरहाल एक प्लेटफॉर्म पे जमा ज़रूर है, लेकिन उसके अंदरूनी इख्तलाफात ज़रूर सामने आ रहे हैं। आज हिज़्ब इख्तलाफ में एक बड़ा शिगाफ पड़ा जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उससे अलहदगी इख्तियार की। इसके अलावा मुसलसल इत्तलात आ रही हैं। कल जो रद्द-ए-अमल हुआ वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से, जनाब खुर्शीद शाह का इंतहाई मुख्तसर खिताब, इमरान खान साहब मुकम्मल तैयारी के साथ गए थे, मगर फैसला ये कि कल वो खिताब ना करें। इस हवाले से बहरहाल हिज़्ब इख्तलाफ के अंदर इख्तलाफात की इत्तलात मुसलसल आ रही हैं, मुख्तलिफ हवालों से सामने आ रही हैं। मगर जिस चीज़ पे हिज़्ब इख्तलाफ में इख्तलाफ नहीं है वो ये कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाए, बामकसद मुज़ाकरात किए जाएँ, और वज़ीर आज़म की पेशकश को तस्लीम करते हुए अब इन मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ किया जाए। पाकिस्तानियों के लिए ये बेहतर खबर है, बर्फ़ पिघलने की कैफियत है, और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी मुसलसल इत्तलात आ रही हैं कि वो बामकसद मुज़ाकरात के लिए भरपूर तरीके से तैयार है, और वो किसी सूरत में भी उन TORs पर इंसिस्ट नहीं करेगी जो कि इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजे गए थे। मुश्तरका तौर पे TORs बनाए जाए, हुकूमत की जानिब से इंदिया है कि वो इसके लिए तैयार है। लेकिन हुकूमत का पूरा रद्द अमल क्या है, उसकी तैयारियां क्या हैं, पनामा पेपर्स के हवाले से अब हुकूमत की अगली मंजिल क्या है, ये सब कुछ हम पूछेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी काबीना के सीनियर तरीन वजीर और वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के खुसूसी सियासी नाइबीन में सबसे अहम जनाब सेनेटर इसहाक डार। बहुत बहुत शुक्रिया डार साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हिज़्ब इख्तलाफ ने आज वज़ीर आज़म की तकरीर के जवाब में अपने पहले इजलास में एक तो कौमी असम्बली से और सेनेट से अपने बॉयकॉट का फैसला वापस लिया और कहा कि वो जाएंगे, और उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मुश्तरका मुज़ाकरात होने चाहिए TORs के लिए, वो उसके लिए भी गैर मशरूत उन्होंने तैयारी का इजहार किया है। आपकी तरफ से क्या रद्द अमल है? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो ही वज़ीर आज़म साहब का ख़ताब ख़त्म हुआ और उसके बाद जो इजलास है वो एडजर्न हुआ बाइकआउट के बाद, उसके बाद मुख्तसर से मैंने बात की, तो मैंने फौरी हुकूमत की तरफ से स्पीकर साहब से रब्ता किया कि अगर अपोजिशन के साथी अवेलेबल हैं और आप उनको बुला लें, मैं भी अपने साथियों के साथ हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए आपके साथ बैठते हैं। और जो वज़ीर आज़म ने जो एक ऑफ़र की है एक पार्लिमानी कमेटी बनाने की, उसके ऊपर, ताकि हम अपना जो ड्यू प्रोसेस है उसको आपस में तय कर लें, तो कल तो खैर वो रब्ता नहीं हो सका। और आज फिर सुबह स्पीकर साहब का रब्ता हुआ और स्पीकर साहब की जब बात हुई अपोजिशन से, तो उसके बाद फिर मेरी और मेरे कुछ साथियों की, जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक, जनाब पुर रशीद साहब, हमारी फिर स्पीकर साहब के साथ बातचीत हुई कि अपोजिशन ने ये आमादगी ज़ाहिर की कि वो ना सिर्फ बाइकआउट ख़त्म कर रहे हैं बल्कि पार्लिमानी कमेटी बनाने के हवाले से, जिसमें तमाम अमूर आएंगे कि पार्लिमानी कमेटी का साइज़ क्या होगा, पार्लिमानी कमेटी जो है उसका काम क्या होगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होगा, पार्लिमानी कमेटी कितनी देर में अपना काम मुकम्मल करेगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा जिसके ज़रिए जो भी TOR है या जो काम लिया जाना है और किन से लिया जाना है, ये एक कॉम्प्रीहेंसिव वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज में एक मुकम्मल जामे वो अल्फाज थे। उस हवाले से फिर तय हुआ है कि कल हमारी 2:30 बजे दोपहर में जनाब स्पीकर साहब के मौजूदगी में हुकूमत और अपोजिशन की जो भी नुमाइंदगी जिनको वो सौंपेंगे अपोजिशन, जनाब खुर्शीद शाह साहब और दीगर जमातें, तो हम बैठ के इंशाल्लाह खुले दिल के साथ इस तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, बात ये है कि डॉक्टर साहब जो हुकूमत की जानिब से आपके साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और परवेज़ रशीद साहब होंगे जो स्पीकर साहब की मौजूदगी में हिज़्ब इख्तिलाफ के बाबत से बात करेंगे। जाहिद हामिद साहब होंगे चूँकि लॉ मिनिस्टर हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, जो TOR हमारा पहले भी बना था मेरे साथ, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब शायद हों, हम 4-5 साथी होंगे, वो भी इसी तरह उनका जो भी नंबर होगा हम आपस में बैठ के बात करेंगे और इंशाल्लाह खुले दिल से बात करेंगे। बात यह है कि हमने तो हर उनकी ऑफ़र को खुले दिल से हुकूमत ने तस्लीम किया। जब उन्होंने कहा कि
FIA سے کروا لیں تو ہم نے کہا نام دے دیں. انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹائرڈ جج کی بجائے چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیں. ہم نے وہ بھی لکھ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جناب وزیر اعظم تشریف لے آئے تو وہ تشریف بھی لے گئے. تو بات یہ ہے کہ سیاست میں کوئی ایسے ریجیڈیٹی کا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا اپروچ. ہم ہمیشہ ریکنسلیشن اور تمام آپس میں آل پارٹیز کو کانفرنس میں لے کے ہر کام کرتے رہے, چاہے وہ سی پیک ہو یا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ اس سے پہلے تو 7 سوال تھے, آج حزب اختلاف نے انہیں 70 سوال کر دیا ہے. تو 70 سوال پہ بات کی تو پھر جی کامران بھائی یہ 700 بھی ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ ہمارے حق میں ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ اسی طرح دھرنے میں بھی میں نے کئی مہینے لگائے تھے, آپ کو یاد ہوگا, اور کئی راتیں گزری تھی. پھر دسمبر میں بریک ڈاؤن ہو گیا تھا, دسمبر 14 میں, اور پھر مارچ 15 میں جا کے دوبارہ گفتگو شنید ہوئی, اور پھر چند راتیں لگی, 10-11 دنوں میں اس کو مکمل کیا گیا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, 7 سوال ہوں, 700 ہوں یا 70 ہوں, ایک کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں حقائق سامنے آ جائیں گے. اکراس دی بورڈ ہر ایک کو اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ہوگا. پاناما کے پیپرز میں جو بھی پاکستانیوں کیا ہے, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور اس کے بعد باقی لوگوں کو. لیکن میں آپ کے ذریعے اور آپ کے توسط سے حکومت کی سوچ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس پہ کام ہو رہا ہے. اور میں نے آگے بھی شاید آپ کے پروگرام میں یہ انڈیکیشن دی تھی کہ 21 اپریل سے میں نے اپنے جو میرے نیچے یعنی ذمہ داری میں ادارے ہیں یا میرے ساتھ ایسوسیٹ ہیں, FPR ہے, سیکیورٹی ایکسچینج کارپوریشن پاکستان ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہماری ایک اٹانومس باڈی ہے, یہ وہ ادارے ہیں جن کا اس سے براہ راست ہمیں فیوچر میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے, ہمیں فیوچر میں پراپر ڈسکلوجر کے لیے, ہمیں فیوچر میں جو کوئی ابیوز اگر کوئی معاملہ ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے میں نے ان تمام اداروں کو ٹاسک دیا ہوا ہے. 28 کو جب میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی میٹنگ کے لیے فرینکفرٹ گیا تھا, ان کو ان رائٹنگ میرے جو ایڈیشنل سیکرٹری اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ تھے, انہوں نے ان کو خط لکھ کے وہ انڈورس کیا تھا, ریکنفرم کیا تھا, اور اگلے 48 گھنٹے میں انشاءاللہ میں ان کی پریلیمنری میٹنگ کرنے جا رہا ہوں. حکومت اس پاسبلٹی جو کچھ ہوا ہے اس کو پلگ کرنے کے لیے بھی کام کر رہی ہے. ماضی کا حساب جو فورم طے ہوگا, جو TOR ہوں گے اس کے تحت ہو جائے گا. فیوچر کے لیے ڈاکٹر صاحب ذمہ دار قوم کی حیثیت سے جی آپ کیا نہیں سمجھتے کہ دیکھیں یہ معاملہ آپ بھی سمجھتے ہیں, گو کہ حزب اختلاف کہہ رہی ہے کہ اس کا مرکز وزیر اعظم کا خاندان ہونا چاہیے, وزیر اعظم سے ابتدا ہونا چاہیے. یقینی طور پہ اس کی بڑی اہمیت ہے, یہ بڑی اہمیت ہے, لیکن اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ دوسرے 500 پاکستانیوں کی بھی نام آئے محض صرف پاناما میں. لیکن یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ معاملہ صرف پاناما کا نہیں ہے, یہ سیشلز کا بھی ہے, یہ موریشس کے بھی ہیں, یہ ڈیلاویئر کی بھی ہے, یہ راس الخیمہ کی بھی آف شور کمپنیز ہیں, یہ اس میں آف شور اکاؤنٹس بھی ہیں, آف شور ایسٹس بھی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پورا ماحول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہمیں پوری ابتدا کرنی ہے تو ہم دراصل بات کریں جیسے ہم ایک بار پہلے کر چکے ہیں ناپسندیدہ عمل NRO کا, کہ ایک فائنینشیل NRO دیں اور اس کے بعد ایک اس قوم کا ایک راستہ متعین کر دیں کہ اب تک جو ہوا اس کا پورا ڈسکلوجر, یہ آپ کی پینلٹی, یہ آپ کا فائن, اور اس کے بعد سے ہم اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں. آئین کے حوالے سے اس میں ہم تحفظ فراہم کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ضرورت اور جگہ ہے یہ اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بہت اچھی سوچ ہے. یہ ورچولی ایک قسم کا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کی پھر ضرورت ہوگی جی, ساؤتھ افریقہ کی جوڈیشل کمیشن, انکوائری کمیشن کی. اور اس میں یہ دیکھیں حکومت کھلے دل سے ہر پرپوزل کو کنسیڈر کرے گی جو اپوزیشن بات کرنا چاہے گی. ایک ٹرمز آف ریفرنس ہم نے جو دیے تھے ہمارے نزدیک وہ آئیڈیل تھے. وہ پاناما کے علاوہ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں اس میں سب کورڈ تھے. جتنے علاقوں کے آپ نے نام لیے ہیں اس میں وہ تمام علاقے, تمام انڈیویجول پاکستانی نیشنلز اور پاکستان کے اوریجن کے جو لوگ ہیں ریزیڈنٹ چاہے نہ بھی ہوں وہ بھی شامل تھے, اور لیگل اینٹیٹیز بھی تھی کہ اگر کسی کمپنی نے آگے آف شور کمپنی بنائی ہے تو اس کو بھی اس میں وہ ہم نے بڑے کمپریہنسو بنائے تھے. اور اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں جو قرضے ہر 6 مہینے کے بعد ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ جی سیاستدان لوٹ کے بینک کھا گئے, وہ اس کے بھی اس میں شامل تھا. کک بیکس, کمیشن, اس طرح کی باتیں بھی شامل تھیں. اب ہم ان کی بات بھی سن لیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اب سیکوینسنگ کی آپ جو فرما رہے ہیں کہ کہاں سے شروع ہو, وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, جو بھی باڈی ہوگی. جب انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا تھا
ایک انکوائری کمیشن انڈر چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس وقت بھی انہوں نے اس کو کلیئر کیا تھا کہ مجھے اگر کمیشن مجھے پہلے بلائے گا تو میں پہلے حاضر ہو جاؤں گا، میرے بچے، ان کا اپنا نام تو ہے ہی نہیں، ان کے بچے ظاہر ہے کہ ان کے خاندان حاضر۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو بنیادی مطالبہ ہے حزب اختلاف کا، جو ان کے ٹی او آرز تھے، وہ سارا کا سارا ریوالو کرتا ہے وزیر اعظم، بلکہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے مطلب ہمارا وزیر اعظم نواز شریف ہے، ان کے اہل خانہ، تو ان کا فوکس منبع اور تمام جو مرکز ہے وہ تو صرف وزیر اعظم کے اہل خانہ ہے۔ حکومت کو اس نقطے پہ اعتراض نہیں ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف اسی پہ فوکس رہے؟ بالکل اعتراض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں یہ اعتراض انہوں نے بڑے پولائٹ اپنی جو ان کی عادت ہے، بڑا اخلاق کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے یہ ریئلائز کروایا کہ اس کا مطلب تو ایک ہے کہ ون مین، اور اس کو بھی ورچولی مجرم قرار دے دیا آپ نے اپنے اس پورے پرپوز ٹی او آر میں۔ تو دیکھیں انصاف اکراس دی بورڈ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے ایک ہے، اور سیکوینسنگ جیسے آپ نے کہا وہ ہو سکتی ہے، اور اس میں وزیر اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا سب سے آخر میں میرا خاندان اپنے ثبوت اور شواہد پیش کرے گا۔ وزیر اعظم آپ اپنے حقائق پیش کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس کافی حد تک کلیئرٹی آ چکی ہے، اور انہوں نے کیٹیگورک یہ کہا ہے کہ پاکستان سے انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ ریپیٹ کیا کہ یہاں سے میں نے اور میرے خاندان نے یہ جو ایسٹس کی بات ہے یہاں سے کچھ نہیں بھیجا۔ تو یہ جو فورم بنے گا، ظاہر ہے کہ یہ ٹی وی ٹاک شوز میں یا یہ فلور آف دی ہاؤس پہ تو یہ چیز سیٹل نہیں ہوں گی، اس میں ایویڈنس دیکھا جائے گا، اس میں شواہد دیکھے جائیں گے، تفصیل دیکھی جائے گی اور فیصلہ ہو جائے گا۔ تو میں ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ تھی، کل ہمارے پروگرام میں عمران خان صاحب تھے، کل ان کی آف شور کمپنیز کے حوالے سے ہماری تفصیل سے ان سے بات ہو رہی تھی، اور اسی پروگرام میں انہوں نے اس بات کو ایگری کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ان کا اور وزیر اعظم کے اہل خانہ کا، وزیر اعظم کا جو کیس ہے وہ جوڑ دیا جائے، سب سے پہلے ان کا اور وزیر اعظم کا احتجاج کر دیا۔ یہ پیشکش کل انہوں نے خود کی، جو کہ خوشائند لگتی ہے۔ جی بڑی اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگریٹو جو بھی فورم بنے گا، جس نے یہ کام کرنا ہوگا، پھر اس پہ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ اگر وزیر اعظم تو پہلے کہہ چکے ہیں، اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے تو اس اے ویلکم سائن، کیونکہ یہ سب اپنی پوزیشنز کو وہاں کلیئر کر لیں، اور فیوچر کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ حکومت آلریڈی میں نے یہ کام شروع کروا چکا ہوں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بلیسنگ کے ساتھ، اور اس پہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو آگے ریگولیٹ کریں، یہ چیزیں دوبارہ اس کی ایسی نوبت نہ آئے۔ ہمیں پرسپیکٹو اقدام بھی لینے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں بار بار کہہ رہا ہوں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ ہمیں یہ بڑے ذمہ داری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ یہ کام جلدی نپٹا لینا چاہیے، تاکہ ایک فورم بن جائے، ٹی او آرز ہو جائیں، اس کو ہینڈ اوور ہو جائے اور وہ کام اپنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا یہ سگنل کرنا کہ ہم پھر ایک فرسٹریشن میں کا شکار ہیں، یا کوئی انسٹیبلٹی ہے، یا کوئی افراتفری ہے، یہ ہماری جو اکنامک جو امپرومنٹ ہے، جو ہماری اکنامک سٹیبلٹی ہے، جو اب تک ہم نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں بہتری لائی ہے، یا اس وقت جو پاکستان کی طرف انویسٹمنٹ کے لیے دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں، چائنا کر چکا ہے سی پیک $46 بلین کا، دوسرے ممالک دیکھ رہے ہیں، ایکٹیو پاکستان میں وزٹ ہو رہی ہیں، آپ کی سٹاک مارکیٹ مرج ہو کے ایک بن چکی ہے، ان چیزوں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس طرح کام کرنا چاہیے کہ ہم ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے، اور خاص کر سیاست دانوں کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس دفعہ جو حزب اختلاف کا لب و لہجہ ہے اور جو انداز ہے، ظاہر ہے کہ جو دھرنے والی کیفیت ہے وہ بالکل اس وقت نظر نہیں آ رہی، ایک بڑی ہیلدی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔ حزب اختلاف زبردست طریقے سے اختلاف کا اظہار کر رہی ہے، پارلیمنٹ میں کر رہی ہے، مذاکرات کے لیے ایگری کر رہی ہے، مذاکرات کے ذریعے یہ چیز آگے بڑھے گی، اور جو گفتگو ہے خاص طور پہ قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کی، وہ بڑی متوازن اور بڑی بہت ہی معتدل گفتگو ہے جو سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ بھرپور طریقے سے ریسیپروکیٹ بھی کریں گے؟ جی بالکل، میں اس کو ویلکم کرتا ہوں۔ جناب اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کی میں نے بھی سنی ہے جو بات آپ نے ابھی شروع میں بھی دکھائی ہے، پلس انہوں نے 2-3 ڈیفرنٹ چینلز پہ اپنے اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمہوریت اسی کا نام ہے، اور اس کا کوئی غلط مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایمنسٹی مانگی جا رہی ہے، کمیونٹی مانگی جا رہی ہے۔ ہم بالکل کوآپریٹ کریں گے، کھلے دل سے کریں گے، اور تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بھی
انہوں نے جب سے پاناما پیپرز کی معاملہ پبلک ہوا جو بھی اپوزیشن نے اپنی سینس دی ہم نے اس پہ اوپر کام کیا اور اس کو لبیک کہا. اسی طرح اب جو وزیر اعظم صاحب نے جو آفر کی ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کل کی میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوگا. شاید ایک آدھ دن لگے اس کو فائنلائز ہونے میں اور پھر وہ جو بھی کمیٹی ہوگی وہ اپنا کام شروع کرے اور جلدی سے جلدی ختم کرے. آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں قریباً بجٹ پیش ہونے میں اور جو ایک سائٹ لائن پہ جو کام ہوا ہے آپ کے ذریعے خوشخبری کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز الیکٹورل ریفارمز میں چونکہ ممبرز ہیں اور میں اس کا چیئرمین ہوں آپ اور 10 جون کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 ممبر ریٹائر ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی قریباً 5 ہفتے قبل تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مجھ کو یہ مشورہ دیا کہ 10 جون سے پہلے چونکہ اب ختم ہوگا یہ اجلاس نیشنل اسمبلی کا اور سینٹ کا اس کے بعد بجٹ سیشن ہے جس میں دوسرا بزنس نہیں ہوگا بجٹ پاس ہونے تک. اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جلدی سے جلدی ایک آئینی ترمیم لے آئیں تاکہ جو ریفارم کرنا ہے ممبرز اور چیف الیکشن کمشنر فیوچر میں ممبرز کا تو بھی آ رہا ہے چیف الیکشن کمشنر صاحب کا آبویسلی جب ٹرم ختم ہوگی تو ان کے کوالیفیکیشن ان کا پروسیس اس کے لیے جو ریفارم ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کو فائنلائز کریں. تو ہم نے ریسنٹلی 1 ہفتے کے اندر 3 میٹنگز کی ہیں اور آج ہم نے کنسنسس کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 22 جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر اور ممبرز کو جو طریقہ کار ہوگا آئین میں نیا اس کے لیے ہماری کنسنسس کے ساتھ آج ہماری میٹنگ ختم ہوئی ہے. اس میں تمام جماعتیں شامل ہیں اور وہ رپورٹ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ میں اس کمیٹی کے بہاف پہ کل نیشنل اسمبلی میں پیش کروں گا. تو یہ بات گویا طے ہو گئی کہ اب صرف ریٹائرڈ جج صاحبان ممبر الیکشن کمیشن نہیں ہو سکتے یا چیف الیکشن کمشنر نہیں ہو سکتے, ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں, ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ بات تو سامنے ہے نا سر, یہ اب طے ہو گیا ہے, تمام جماعتوں نے مل کے طے کر لیا. یہ میری کامران بھائی میرا ایک مورل ذمہ داری ہے کہ میں ابھی کچھ نہ کہوں, کل وہاں جب تک رپورٹ پیش نہ ہو تو آپ جو بھی کہیں میرا خیال ہے کہ آپ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا. بالکل آپ کی دبی دبی مسکراہٹ ایک امانت ہے, میں نے سائن تو کر دی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے کہ میں فلور دی ہاؤس پہ جا کے ان کا پہلا پروگیٹو ہے کہ وہاں اس کی تفصیل بتائی جائے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں تو کل پتہ چل جائے گا کل کہ آپ کتنے فیصد آپ کی اطلاع اور انفارمیشن درست ہے. شکریہ, آپ کی دبی مسکراہٹ نے بہت اچھا پیغام دیا. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ایک اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حزب اختلاف کے حوالے سے وہاں پہ کچھ مسائل پیدا ہوئے, خاص طور پر متحدہ قومی موومنٹ نے آج علیحدگی اختیار کی اس حزب اختلاف سے جو کہ آج مشاورت کر رہی تھی اور کل تک وہ اس میں ساتھ تھی, اور اس کے ساتھ ہی یہ گفتگو بھی سامنے آئی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس کے حکومت کے ساتھ بات چیت کے مراحل طے ہوں اور حکومت کے ساتھ اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو اور کوئی وہ حکومتی جو اتحاد ہے شاید آگے چل کے اس کا حصہ بن جائے. اس کے امکانات ہوئے ہیں پیدا کیا؟ دیکھیں جب میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف تو بہت کلیئر ہے, وہ تو تمام نیشنل ایشوز پہ تمام کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور آپ کے سامنے نیشنل ایکشن پلان ہو, پشاور کا انسیڈنٹ ہو, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہو, مغربی روٹ ہو, ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کے جو چیلنجز تھے اور جو اب ہیں اگرچہ کم ہو چکے الحمدللہ, اکنامک فیلڈ میں ہم کافی آگے نکل گئے ہیں, انرجی فیلڈ ماشاءاللہ انڈر امپلیمنٹیشن ہے, سیکیورٹی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کامیابیاں دی ہیں, لیکن پاکستان کا مقام اور منزل کچھ اور ہے اور اس کو ہمیں وہ جو 2050 کا کہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی 18ویں معیشت بننے کی شنید ہے, اونیل کی پریڈکشن اور BBC کی, اس کو ہمیں بحثیت قوم آدھے وقت میں وہ سفر طے کرنا چاہیے. وہ سفر تبھی طے ہوگا جب سارے مل کے تمام سٹیک ہولڈرز نیشنل انٹرسٹ میں مل کے آگے چلیں. سر مگر یہ بتائیں MQ اور PMLN قریب آ سکتے ہیں, حکومت قریب آ سکتی ہے؟ دیکھیں سارے قریب آ سکتے ہیں, سارے قریب ہیں, ہم نے تو کبھی کسی کو دور نہیں سمجھا. وہ دھرنا ہو تو پھر بھی ہم نے مہینوں وہ کی مذاکرات کیے اور آخر ایک دن ہم نے کٹھے بیٹھ کے, آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس کی جس میں جناب شاہ محمود قریشی تھے, جناب اپنا جہانگیر ترین صاحب تھے, جناب اسد عمر صاحب تھے, میرے ساتھی میرے ساتھ تھے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ذاتی کوئی رنجش نہیں ہے
اور آپ کا ایجنڈا اگر ملکی ایجنڈا ہے تو پھر تو کٹھے کام ہونا چاہیے, کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے آدمی بہتری ایک کی طرف جاتا ہے. تو حکومت چاہے ایک جماعت خوشی سے کام کرے یا تمام جماعتیں خوشی سے کام کرے, یا اگر دھرنا پارٹی نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے کسی بھی قیمت پہ ساتھ کام نہیں کرنا, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے, لیکن آئینی اصلاحات میں میں معافی چاہتا ہوں, 22ویں ترمیم میں آج پی ٹی آئی بھی 100% آن بورڈ ہے. یہ کنسنسس کے ساتھ آج جو کام ہوا ہے فائنل ای سی پی کے حوالے سے, یقینی طور پہ بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے اس ماحول کے اندر کہ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, اے این پی, تمام جماعتیں مل کے ایک نقطے پہ جمع ہوئی, اور یہ کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی اور چیئرمین کی جو چیف الیکشن کمشنر کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, ظاہر ہے کہ یہ سیاسی شعوری اور سیاسی میچورٹی کی ایک بڑی اگزامپل ہے جس کا کل آپ اعلان کریں گے. یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. ایک اور چیز جو گردش کر رہی ہے, ابھی کہیں چھپ بھی رہی ہے, اگر آپ پلیز اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں, وہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت نے شاید قانون سازی کرنے کے لیے کہا ہے, گو کہ یہ مسئلہ شاید کافی حد تک کمپلیٹلی طے ہو گیا ہے کہ سروسز چیف کی ٹرم جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 4 سال کر دی جائے. کیا اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہے, حکومت کو اس قسم کی قانونی کوئی قانون سازی کے مراحل میں ہے, یا کبھی سوچا گیا ہے اس قسم کی کوئی بات؟ میں اپنی پورے ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیونکہ میں لاز ریویو کمیٹی جو ہے جس میں لا منسٹر صاحب بھی ہیں, اٹارنی جنرل صاحب بھی ہیں, ایس اے ٹو, پی ایم لا اور سارے جو ریلیونٹ لوگ ہیں, وہ کمیٹی نارملی جتنی لیجسلیٹو پروسیس ہے وہ اس کے ہاتھوں سے گزر کے جاتا ہے, اور جب وہ چلا یعنی ڈرافٹ تیار بھی ہو جاتا ہے, اپروو ہو کے پھر پریزنٹ ہو جاتا ہے, بل لے ہو جاتا ہے, پھر بھی ہم اس کو فالو اپ کرتے ہیں. اس لیے لاز ریویو کمیٹی کی آپ نے دیکھا کہ 1 مہینے میں 2-3 میٹنگ ضرور ہوتی ہیں. کوئی ایسی لیجسلیشن انڈر کنسیڈریشن نہ ہے, نہ لاز ریویو کمیٹی کے پاس ہے اس وقت, اور نہ ہی مجھے اس کا کوئی علم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی صرف 2 ہفتے رہ گئے بجٹ آنے میں, اور پتہ نہیں اب 2 ہفتے میں آپ ملیں گے نہیں ملیں گے, آپ بڑی مہربانی کرتے ہیں, ہمیں ضرور جوائن کرتے ہیں. اس بجٹ میں جو کہ آپ مسلسل بتایا جاتا ہے کہ پاکستان نے معاشی طور پہ بہت ہی زبردست کامیابیاں حاصل کی ہے, کامیابی کے مراحل طے کیے ہیں, انفلیشن کم ہوا ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہے, اور ظاہر ہے کہ لوڈ شیڈنگ پہلے کے مقابلے میں ضرور کم ہے. یہ بجٹ جب آ رہا ہے اس پورے ماحول کے اندر, اور پھر اسی سال میں ہم آئی ایم ایف سے بھی نکل رہے ہیں, تو عوام کو آپ کیا دینے جا رہے ہیں؟ وہ بیچارے بڑی امید سے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ٹیکس دیتے ہیں, وہ خاص طور پہ آپ کی طرف زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں. خان صاحب, ایک چیز تو بالکل میں اپریشیٹ کروں گا, چونکہ آپ نے ٹیکس گزار اور ٹیکس دینے والوں کی بات کی, کہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس ملک میں 1944 ارب جب وزیر اعظم نواز شریف نے اوتھ لی تھی, فسکل ایئر 12-13 جو تھا وہ ٹیکس کا فگر تھا. آج الحمدللہ اللہ نے چاہا تو ہم 3100 ارب پہ پہنچیں گے اس دفعہ 3 سال میں, جس کا مطلب ہے قریباً 56% گروتھ. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا, اور اس کا کریڈٹ ہم نے, یہ بالکل بجا ہے کہ ہم نے نیٹ کو بڑھایا ہے. ہم نے جو ٹیکس نہیں دیتے تھے ان کو 1-1 لاکھ مہینے کے بھی نوٹسز ایشو کیے ہیں. اس میں ہم نے جو ایک یعنی مرات یاد طبقہ تھا جس کے لیے کئی دہائیوں سے اسپیشل ایس آر اوز ایشو ہوئے تھے, ان کو 2/3 ختم کیا ہے. پہلے سال میں 1/3, اگلے سال میں, وہ سارے کے سارا جو امپیکٹ ہے, اور پھر ٹیکس پیئر کی اس میں بھی شامل آبویسلی ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو حکومت اور میں اس کو سراہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ جو ریسورسز ایڈیشنل موبلائز کیے, وہ ہم نے اس کو کرنٹ ایکسپینڈیچر میں خرچ نہیں کیا. ہم نے اس کو مینلی پاکستان کی جو ترقیاتی اخراجات ہیں, جس کی وجہ سے ہم اندھیروں میں چلے گئے تھے, جس کی وجہ سے ہمارا انفراسٹرکچر گر رہا تھا, ٹوٹ چکا تھا, کوئی ہم نے بڑے منصوبے پلان نہیں کیے تھے, چاہے وہ بجلی کے ہوں, چاہے وہ ہائی ویز کے ہوں, چاہے وہ موٹر وے کراچی سے لاہور ہو. یہ تمام جو کام ہونے والے تھے وہ لیک آف ریسورسز کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے. اور پھر جو ہمارا اسلامی فلائی مملکت ہونے کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غریب ترین جو ہمارے بہن بھائی ہیں, ہم ان کو سپورٹ کریں, کیش سپورٹ. وہ جو ہے وہ اسٹیگننٹ تھی 40 ارب پہ. ہم نے ڈبل کیا ہے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو ان ٹیکسز کی کلیکشن کی وجہ سے,
اور ہم نے ٹرپل کیا ہے قریباً اپنے جو کمزور بہن بھائی ہیں ان کی تعداد بھی بڑھائی ہے. 3 ملین سے قریباً ہم 5.3 ملین پہ جا رہے ہیں. ہم نے ان کا سٹائپنڈ بھی سالانہ 12,000 سے 18,800 پہ لے کے گئے ہیں, اور ہم نے ان کی رقم جو ہے 40 ارب سے بڑھا کے 107 ارب ہم کر چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں اس کو اپنی جو ہم نے گینز کیے ہیں اس کو ہم نے لوز نہیں کرنا, ہم نے اس کے اوپر مزید بلڈ کرنا ہے, کیونکہ ہماری یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے, کاوش ہے 3 سال کی, اور آگے انشاءاللہ جو باقی ریمائنڈر پیریڈ ہے اس کو یہ ہونی چاہیے کہ یہ گینز کو کنسولیڈیٹ کریں, اس کے اوپر فردر بلڈ کریں, تاکہ ہم اس پاکستان جو کہ حضرت قائد اعظم اور حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا, وہ ہم اس پاکستان کی تعمیر کی طرف ہم تیزی سے آگے بڑھیں اور اس کو ایک مضبوط, خود مختار, طاقتور, خوشحال اور ساورن, اکنامکلی ساورن پاکستان بنائیں. بہت بہت شکریہ جناب اسحاق ڈار, وفاقی وزیر خزانہ. تفصیل سے ہمیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے. بہت اہم باتیں ہیں جو جناب اسحاق ڈار نے کہی, اور غیر مشروط بات چیت کل 2:30 بجے شروع ہوگی حزب اختلاف کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ آج تمام حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی جو اہلیت ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. اس کے لیے آئینی ترمیم ہے جو کہ اب فوری طور پہ آنے والی ہے. یہ تمام جماعتوں نے مل کے طے کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سنا کہ جناب اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی تجویز زیر غور نہیں ہے جس میں سروسز چیف کی, آرمی چیف, ایئر فورس چیف یا نیوی چیف کی مدت ملازمت 3 سے 4 سال بڑھانے کی کوئی بات کی جائے. اس کے علاوہ بہت اہم دوسری باتیں, بہت ہی اہم اس موقع کی باتیں آپ نے سنی حکومت کی انتہائی اہم شخصیت جناب ڈار سے. کمرشل بریک, اس کے بعد بات ہوگی. متحدہ قومی موومنٹ آج حزب اختلاف سے علیحدہ ہوئی ہے, کیا اب وہ حکومت کی جانب رخ کر سکتی ہے, یہ ہم پوچھیں گے. کڑا وقت ہے MQM کے لیے مجموعی طور پر, یہ بات ہوگی چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاناما پیپرز کے حوالے سے حزب اختلاف جو تشکیل دی گئی تھی, متحدہ حزب اختلاف, اس کی تیسری بڑی جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے آج اس حزب اختلاف سے علیحدگی اختیار کی. متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے اطلاعات آئی کہ اب وہ اس حزب اختلاف کا حصہ نہیں ہے جو وزیر اعظم جناب نواز شریف کے خلاف حزب اختلاف کی جماعتوں نے تشکیل دیا تھا. یاد رہے اس سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ نے باضابطہ طور پہ مطالبہ کیا تھا کہ پاناما پیپرز آنے کے بعد وزیر اعظم جناب نواز شریف اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. لیکن جب سے یہ حزب اختلاف تشکیل دیا ہے اس میں واضح طور پہ لگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسے ہر صورت میں لیڈ کر رہی ہے, وہی ہر جگہ نظر آ رہی ہے. اور اس کے بعد کہیں تحریک انصاف کا نمبر آتا تھا, متحدہ قومی موومنٹ دور تک دیکھنے میں نظر نہیں آئی. کل یہی عالم پارلیمنٹ میں بھی دیکھنے میں آیا, اور پارلیمنٹ کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس کے نتیجے میں بھی, جس کے بعد یہ بات آج کوئی اچنبھے کی نہیں تھی جب یہ اطلاعات آئی کہ متحدہ قومی موومنٹ اس اتحاد سے دوری اختیار کر رہی ہے. اسی دوران یہ خبریں بھی گردش کرنے لگیں, افواہیں بھی سننے میں لگی کہ حکومت اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان جو باضابطہ کبھی گفتگو شرکت اقتدار کے حوالے سے تو نہیں ہوئی, لیکن شاید اس پورے حالات کے حوالے سے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کی کوئی جنبش ہوئی ہے یا کوئی اس سلسلے میں بہتر صورتحال پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ بات ابھی ٹھوس انداز میں نہیں کہی جا سکتی. یہ بات بہت اہم ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اس وقت مشکل حالات سے گزر رہی ہے. گزشتہ ہفتے MQM کے قائد جناب الطاف حسین اور MQM کے رہنماؤں, دوسرے چند رہنماؤں کے خلاف سنگین مقدمات درج کیے گئے. جب 12 مئی کو ایک خطاب جو کہ MQM کے ایک دھرنے کے موقع پہ کیا گیا تھا, جناب الطاف حسین نے سیکیورٹی ایجنسیز, ان کے سربراہوں اور حساس اداروں کے حوالے سے انتہائی بہت ہی سخت گفتگو کی, جس کے بعد ان کے خلاف اور ان کے دوسرے رہنماؤں کے خلاف یہ سخت مقدمات درج کیے گئے. اس سے پہلے جناب الطاف حسین پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو جاری ہے. MQM کے دوسرے رہنماؤں کے خلاف سنگین مقدمات ہیں. MQM کے مبینہ رو کے تعلقات کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹس مسلسل ہو رہی ہیں. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ GIT جو اس حوالے سے تشکیل دی گئی تھی اس میں پیش رفت ہوئی ہے, اور اس کے لیے اس GIT کی ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ اب ہونے والی ہے اگلے 2 دنوں کے دوران. یہ تمام معاملات عکاسی کرتے ہیں اس بات کے لیے
کہ MQM کے موجودہ حالات مثالی نہیں ہیں، اور اگر اس موقع پہ وہ حکومت کے قریب آتی ہے یا حکومت کا حصہ بنتی ہے تو یقینی طور پہ یہ اس کے لیے ایک بہتر صورتحال ہو سکتی ہے۔ مگر حقیقت کیا ہے یہ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے لندن جائیں گے جہاں پر موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر جناب ندیم نصرت۔ بہت بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ حزب اختلاف سے آپ نے علیحدگی اختیار کر لی ہے، کیا یہ باضابطہ علیحدگی ہے یا یہ فی الحال صرف علیحدگی ہے، مختصراً علیحدگی ہے؟ ابھی باضابطہ علیحدگی کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اجلاس آج جاری ہے۔ اس حوالے سے ہمارے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں اور رابطہ کمیٹی، ان کی مشاورت چل رہی ہے۔ اس کا اصل میں سبب یہ ہے کامران خان صاحب کہ یہ جو حزب اختلاف جس کا ہم پارٹ بنے، اس میں 2-3 کمپلیکیشنز آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ پیناما جو پیپرز کے حوالے سے جو چیز آئی ہے، اس میں بھی ایک بنیادی بات یہ سامنے آئی ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے بہت سارے لوگوں کے بھی آف شور اکاؤنٹس نکلے ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کوئسچنیبل ہیں، اور اس کے بعد جو ایک مورل جو گراؤنڈ جس کی بات کی جا رہی تھی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گراؤنڈ جو ہے وہ اس حوالے سے جو دلیل ہے وہ اتنی ویلڈ نہیں رہی۔ دوسرا جو ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ حزب اختلاف کا اگر ہم حصہ ہیں تو چاہے کراچی میں ماورا عدالت قتل ہوں یا آفتاب احمد شہید کی جو کسٹڈی میں ہلاکت کا جو حالیہ واقعہ ہے، ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ حزب اختلاف کے لوگ پارلیمنٹ میں اس پہ بات کریں گے، اور کچھ نہیں کریں گے تو کم از کم فاتحہ ضرور کریں گے، 9-0 آئیں گے یا آفتاب شہید کے گھر جائیں گے، اس حوالے سے کھل کے ایک پوزیشن لیں گے۔ لیکن جو MKM کے جو ایشوز ہیں، جو ہیومن رائٹس کے پروون ایشوز ہیں، جن پہ آرمی چیف کا بیان آ گیا، سیکیورٹی اداروں کے اپنے بیان آ گئے، اگر ان تک پہ اگر حزب اختلاف پوزیشن نہیں لے رہی ہے، ہمارے ساتھ کھڑی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہم حزب اختلاف کا ساتھ کب تک دیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جو پارٹی کے اندر اٹھ رہے ہیں۔ تو ندیم نصرت صاحب، اس ماحول میں، اس پس منظر میں کیا حکومت کے لوگوں سے کچھ رابطہ ہوا ہے؟ کوئی باضابطہ بات چیت کی بات ہوئی ہے یا کوئی اس قسم کی ابتدا ہوئی ہے؟ اس کا امکان ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو ڈیسیجن ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے، نہ ہوگا کہ حکومت ہمیں کچھ آفر کرتی یا نہیں کرتی۔ یہ ایک اصولی فیصلہ ہے جس میں ایک بنیادی معاملہ یہ بھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو کراچی میں 7 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں، حیدرآباد میں اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا ہے، اور ابھی تک یہاں پر میئر اور ڈپٹی میئر اور چیئرمین کا الیکشن کا جو پروسیس ہے، اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ شہر کی حالت تباہ ہو رہی ہے، تمام شہروں کی حالت تباہ ہو رہی ہے۔ حکومت کی توجہ اس پر بالکل نہیں۔ ہمارا تو حکومت سے بھی اختلاف ہے اور حزب اختلاف سے بھی، کیونکہ حزب اختلاف کی جو جماعت ہے پیپلز پارٹی، وہ خود حکومت میں بیٹھی ہے اور وہ ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے شہری علاقوں کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ اگر حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بہت سارے ایشوز پہ، لیکن آپ کا خود صوبے میں رویہ وہی ہے، تو ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ ہاں، حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا ہے ہم سے، یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے جو ڈیسیجن لیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ جو ہمارا موقف تھا، جو میڈیا میں ہم نے بتایا، وہ ہم نے بتایا، لیکن ابھی ڈیلیبریشنز چل رہے ہیں۔ ہم اپنا موقف حزب اختلاف کے سامنے بھی رکھیں گے، اور حکومت نے رابطہ کیا تو ہم ان کو بھی موقع دیں گے کہ آپ ان حوالوں سے اگر کوئی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں تو آپشن ان کے پاس بھی اوپن ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب ندیم نصرت، ہمارے ساتھ تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا موجودہ صورتحال کے حوالے سے کیا مالیاتی NRO کی ضرورت ہے پاکستان میں، اس قسم کا کمیشن جو کہ ساؤتھ افریقہ میں بنا تھا، ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن، جس کی گفتگو جناب اسحاق ڈار نے تھوڑی دیر قبل کی، کیا اس کا کوئی ماحول پاکستان میں بن سکتا ہے؟ اس پوری صورتحال سے نکلے کیسے، جس میں ہزاروں پاکستانیوں کے معاملات ہیں، غیر ملکی اثاثے، آف شور کمپنیز، غیر ملکی پراپرٹیز، بینک اکاؤنٹس، ان تمام معاملات سے خود ملک کے اندر بھی یہ پوری صورتحال ہے، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یہ ہم پوچھیں گے پاکستان کے نامور ماہر آئین و قانون، سینئر ماہر آئین و قانون اور سابق گورنر پنجاب جناب شاہد حامد سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس وقت مسئلہ پاناما پیپرز کا ہے، پاناما لیکس کا ہے، اور اس کے ذریعے وہ پاکستانی جن کی آف شور کمپنیز سامنے آئی ہیں مبینہ طور پہ، اور 450-500 کے قریب یہ نام ہیں، یہ کمپنیز ہیں، لیکن یہ سب کے علم میں بات ہے کہ یہ مسئلہ صرف ان کمپنیز کا نہیں ہے جو پاناما پیپرز کے ذریعے سامنے آئی، ان آف شور کمپنیز کا نہیں ہے۔ یہ آف شور کمپنیز اس وقت سینکڑوں ہیں، لیکن دراصل یہ ہزاروں کمپنیز ہیں جو کہ ان ٹیکس ہیونز کے علاوہ دوسری جگہوں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ
ہزاروں پاکستانی ہیں جن کے فورن بینک اکاؤنٹس ہیں، فورن پراپرٹیز ہیں. یہ تمام معاملہ بہت پھیلا ہوا ہے. ملک کے اندر بھی پاکستان کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی، یعنی کہ وہ لوگ جو ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں، جو ان کے پاس سرمایہ ہے وہ اس سرمایہ سے زیادہ ہے جو ٹیکس کے دائرے کے اندر ہے. یہ پاکستان کا ہمالیائی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ فی الحال ضرور پاناما کا ہے. فی الحال اس مسئلے کا فوکس وزیر اعظم اور ان کا خاندان ہے، اور اس حوالے سے دوسرے نام بھی آ گئے ہیں، لیکن یہ بہت وسیع اور کلیدی مسئلہ ہے. اور کیا اس کا کوئی قومی حل تجویز کرنا چاہیے، یا جیسے جیسے معلومات سامنے آتی جائے اس کے خلاف کارروائی ہوتی رہنا چاہیے؟ کیا یہ اس مسئلے کا حل ہے؟ یہ سب کچھ پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین ماہر آئین قانون میں سے ایک اور سابق گورنر پنجاب جناب شاہد حامد. بہت بہت شکریہ شاہد حامد صاحب. اس وقت تو معاملہ پاناما لیکس کا ہے، اور ابھی کوئی فورم کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، اس کو کس طریقے سے تجویز کیا جائے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ غیر قانونی چیز تو ضرور ہوئی ہے، لیکن شاید یہ کالا سیاہ جرم نہیں ہے ان تمام لوگوں نے جنہوں نے کہ آف شور کمپنیز بنائی ہیں. جیسے کہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک وقت کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے آف شور کمپنی بنائی. آپ کے خیال میں اس مسئلے کے حل کے لیے کیا ابتدائی طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ کامران صاحب، آف شور کمپنی بنانا تو جرم نہیں ہے. آف شور کمپنیز، بہت سی آف شور کمپنیز آج کل پاکستان میں کام کر رہی ہیں، بزنس کر رہی ہیں. مسئلہ تو اصل جو بات ہے وہ تو یہ ہے کہ کیا جو وہاں آف شور کمپنی میں پیسہ ڈالا گیا اور جس پیسے سے ولایت میں یا دیگر ممالک میں جائیدادیں خریدی گئیں، کیا وہ پیسہ کیسے وہاں پہنچا؟ وہ ٹیکس پیڈ پیسہ تھا، وہ لیگل چینل سے وہاں گیا؟ اصل بات تو وہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ حزب اختلاف نے بائیکاٹ ختم کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی میں بیٹھیں گے. مگر سیاسی جھگڑا تو ظاہر ہے جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی دلی دورست ہے. تو میں تو پہلی بات تو آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ کمیشن کے ذریعے ہی اس کی انکوائری یا تفتیش کی جائے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں نیب آرڈیننس کی طرف. نیب آرڈیننس میں چیئرمین نیب کو اختیار ہے، یہ شک 21 ہے نیب آرڈیننس کی، کہ وہ انٹرنیشنل کوآپریشن اسسٹنس لے سکتا ہے. اور یہ بھی ہے سیکشن 21 میں کہ وہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ ان دا کوڈ، وہ کہیں کسی کو بھی کسی دیگر ادارے کو چاہے پاکستان میں چاہے پاکستان کے باہر وہ تعینات کر سکتا ہے انکوائری کے لیے. یعنی کہ وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی فورینسک آڈٹ ہو، وہ فورینسک آڈیٹرز وہ تعینات کر سکتا ہے اور ان کی مدد لے سکتا ہے. پھر چیئرمین نیب کو یہ بھی اختیار ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ جوائنٹ انکوائری ٹیم بنا سکتا ہے جس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہو، بورڈ آف ریونیو بھی شامل ہو، FIA سے بھی لوگ وہ لے سکتا ہے. تو مزید قانون سازی کی میرا نہیں خیال کہ ضرورت ہے. اور اگر آپ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی کمیٹی یا کمیشن بنا بھی دیتے ہیں، تو آخرکار وہ کہاں سے وہ کس ذریعے وہ تفتیش کریں گے؟ نیب کو ہی کہیں گے نا جی آپ ہمارے حکم پر تفتیش کریں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آج ہی نیب کو کہہ دیں کہ جی آپ حزب اختلاف کے جو TORs ہیں وہ بھی لے لیں، جو ہمارے ہیں وہ بھی لے لیں، اور انکوائری شروع کر دیں. اور یہ اس میں ایک شرط لگا دیں کہ ہر ہفتے وہ سپریم کورٹ کو رپورٹ دیں گے، پروگریس رپورٹ دیں گے. چند ماہ قبل جو میگا سکینڈلز تھے، تقریباً 250 میگا سکینڈلز تھے، اس کی انہوں نے پروگریس رپورٹ نیب نے سپریم کورٹ میں پیش کی. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آئینی طور پر یہ بنیادی طور پہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ قانونی اس بات کی گنجائش موجود ہے. نیب آرڈیننس کے تحت نیب ایکٹ کو نیب کے چیئرمین کو یہ اختیار حاصل ہے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ سچویشن دیکھیں تو یہ وزیر اعظم کے اہل خانہ
کو ایک طرف رکھے، لیکن یہ جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں اگر ان کے خلاف نیب حرکت میں آ جاتی ہے اور ان کو طلب کرتی ہے اور ان کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی شروع کرتی ہے، اس کا بھی تو ایک فال آؤٹ ہوگا۔ اگر ہم زمینی صورتحال دیکھیں اس وقت پاکستان کی، اس صورتحال کے اندر یہ پاناما پیپرز والے معاملات، یہ دوسرے معاملات، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ جن کے نام نہیں آئے تو وہ لکی ہیں تو ان کو فی الحال ہم چھوڑ دینے چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں اس کا کوئی جامع حل ہے جس کے ذریعے سانپ بھی بڑھ جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ جی ویسے تو نیب آرڈیننس کے تحت بھی یہ ضروری نہیں کہ ہر انکوائری کے بعد کوئی ریفرنس ہو، انکوائری کی سٹیج پر بھی ختم ہو سکتا ہے اور انکوائری کے مرحلے پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو بھی وہ جس کے خلاف تفتیش ہو رہی ہے وہ والنٹری ریٹرن کر کے واپس کر دے اور وہ معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اگر آپ دوسری طرح سمجھ رہے ہیں کہ جی کوئی کوئی نیا NRO آپ لے آئیں، تو ویسے تو حکومت کے پاس اختیار ہے اور وہ حزب اختلاف کے ساتھ اکٹھے مل کے کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لا سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آتی رہی ہیں اور فارن ایکسچینج کے متعلق بھی آتی رہی ہیں کہ آپ لے آئیں واپس۔ ایوب خان کے وقت یہ معاملہ شروع ہوا تھا کہ فارن ایکسچینج واپس لے آئیں اور آپ کو ایک طرح کی ایمنسٹی مل جائے گی۔ لیکن شاہد حامد صاحب ایسی اسکیم آپ کہہ رہے ہیں لیکن کوئی ایسی اسکیم آ سکتی ہے، کوئی بہت ہی قومی اسکیم جس کے بعد ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ آخری اسکیم ہے، اس کے بعد اگلے کم از کم 50 سال تک کوئی اسکیم نہیں آئے گی، اور اس کے بعد یہ جرائم کہ آف شور کمپنی، آف شور اکاؤنٹ، انڈکلیئرڈ ایسٹ، یہ چیز سامنے آئے گی تو اس کی یہ سزا ہوگی تاکہ ہم ایک ابتدا کر سکیں وہاں سے؟ دیکھیے کامران صاحب، بہت دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ آخری اسکیم ہے، مگر کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ 1 سال بعد 2 سال بعد پھر سے پریشر پڑتا ہے کہ جی ایک نئی اسکیم آ جائے اور لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ویسے تو جو بین الاقوامی ادارے ہیں IMF، ورلڈ بینک، وہ اس طرح کی اسکیموں کے بالکل خلاف ہیں، اور اگر میری ذاتی رائے آپ لے رہے ہیں تو میں بھی اس اسکیم کے خلاف ہوں۔ اس طرح کی اسکیم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ جو ہمارے معاشرے میں جو امیر لوگ ہیں ان کو ہی فائدہ ہوتا ہے نا۔ بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ شاہد حامد صاحب، ہمیں وقت کا ایشو ہے، بڑی نوازش۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ۔